सालेबा हामिद साहब, महफिल में मौजूद बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथियों, जैसा कि आप तमाम हजरात इस बात से वाकिफ हैं कि इंतखाबात का ऐलान हो चुका और इंतखाबात के पेश नज़र शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि सारे मुल्क में सियासी जमातें हरकत में आ गई और तारीख ये बताती है कि हिंदुस्तान के आज़ादी के 60 साल में इंतखाबात के सामने हर सियासी जमात ने अपने एजेंडे का ऐलान किया और हर सियासी जमात ने बिलखुसूस अक़लियतों से वादा किया कि हमारे एजेंडे में अक़लियतों के हुकूक़ के लिए हमने ये ऐलानात किए और फिर इंतखाबात हो गए। आज की तारीख तक 60 साल में कोई सियासी जमात जो सेकुलरिज्म का नारा देती है और जो मुसलमानों की ताईद से हिंदुस्तान में हुकूमतें कायम हुई, कभी हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। मौलिक लिखता है कि अरे इंसाफ तो दूर की बात, इस मुल्क में जमहूरी हुकूक को पामाल किया गया। इस मुल्क में इंसाफ के नाम पर नाइंसाफियां होती रही। आज सारी दुनिया ये देख रही है कि इनकलाबात और इनकलाबात की तारीख की एक तशहीर की जा रही है। दुनिया ने यह भी देखा, मौलिक लिखता है कि इंसानी तारीख में बेशुमार इनकलाबात आए, तो कभी कम्युनिज्म के नाम पर इनकलाब आया, तो कभी सोशलिज्म के नाम पर इनकलाब आया, तो कभी सियासत व बादशाहत के नाम पर इनकलाब आया। दुनिया में आने वाले हर इनकलाब ने इंसानी सर को काटता हुआ इनकलाब आया, इंसानी हुकूक को पामाल करता हुआ इनकलाब आया, रेल की पटरियां उखाड़ता हुआ इनकलाब आया, दुकानों को लूटता हुआ इनकलाब आया, मासूम बच्चों को यतीम करता हुआ इनकलाब आया। और आज दुनिया ये इनकलाब और इनकलाबी ये बात करने वाले ये पेश नहीं कर सकते कि 1450 साल पहले एक इनकलाब आया था। एक इनकलाबी मक्के की सरजमीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मबूस फरमाया था। वो इनकलाब बीबी आमिना की गोद से इनकलाब उठा था, जो सुबह क़यामत तक यतीम व यसीरों का हक देने वाला इनकलाब था, मासूमों की कफालत करने वाला इनकलाब था, हर जालिम के खिलाफ जिहाद का ऐलान करता हुआ इनकलाब आया। आज दुनिया इनकलाबात की बात कर रही है। अरे हम वो इनकलाबी है जो दुनिया की तारीख के हर दौर में हमने इंसाफ के चेहरे को ताबिंदा बनाया, इंसानी हुकूक को पामाल होने नहीं दिया, मजलूम के हुकूक दिलाए, बेवा व यतीम व यसीरों का हक दिलाने की बात करता रहा। आज आप गौर कीजिए, ये सारे आलमी सतह पर एक माहौल बर्पा किया जा रहा है और ये बावर किया जा रहा है कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान आतंकवादी है। आज अमेरिका के टेबल पे कोई बात है तो इस्लामी टेररिज्म की बात की जा रही है। आज यहूदियों के टेबल पे कोई बात है तो मुसलमान टेररिस्ट, मुसलमान दहशतगर्द। और इसकी अटूट कड़ी हिंदुस्तान में ये संघ परिवार, ये आरएसएस, ये बीजेपी, ये संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, ये हिंदू वाहिनी, ये बजरंग दल, ये अगर कुछ है तो आलमी सतह पर होने वाली इस्लाम दुश्मन ताकतों की एक अटूट कड़ी जो हिंदुस्तान में आज बड़ी एक्टिव है। और ये बताया जा रहा है कि आज ज़राए अबलाग, आप गौर व फिक्र से देखा कि सारी दुनिया का ज़राए अबलाग, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अगर किसी के हाथ में है तो यहूद और नसारा के हाथ में है। और मीडिया के जरिए ये बावर किया जा रहा है कि ये टोपी पहनने वाला मुसलमान, ये दाढ़ी रखने वाला मुसलमान, ये सजदा करने वाला मुसलमान टेररिस्ट है, आतंकवादी है। और तारीख ये बताती है कि तारीख के हर दौर में मौलिक ये लिखता है कि हर जालिम अपने जुल्म को छुपाने के लिए मजलूम को खुशवार ठहराता है। आज अदालतों के जरिए नाइंसाफी की जाती है कि बाबरी मस्जिद का तस्करा पेशो मुकर्रर ने किया, तो आप गौर कीजिए कि बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि का नारा किसने दिया। ये हिंदुस्तान के शर्मगर्द में ये संघ परिवार जो आज हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, ये नहीं जानता कि किसी जमहूरियत में जब अक़लियत और अक्सरियत के फलसफों पर हुकूमत को कायम किया जाता वो मुल्क की सालमियत को खतरा है, वो उस मुल्क में खाना जंगी को दावत देने के मुतरादिफ है। आज आप गौर कीजिए कि आज जो बीजेपी का मंसूबा नरेंद्र मोदी का नारा दिया जा रहा है और ज़राए अबलाग के जरिए बिलखुसूस आज सारा ज़राए अबलाग, चाहे वो आज तक टीवी हो या स्टार न्यूज हो या टाइम्स नाउ, अर्नब गोस्वामी और तमाम के तमाम एक खौफिया एजेंडे पे काम कर रहे हैं और ये बावर कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लहर हिंदुस्तान में चल रही है और आने वाला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। तो याद रखो, जहां अक्सरियत
ہندسوں کی طاقت کی بنیاد پر کسی جمہوریت میں کسی اقلیت کے جمہوری حقوق کو پامال کرتی ہے تو تاریخ شاہد ہے کہ اس ملک کے گٹروں میں ہزاروں لاکھوں لیٹر خون بہے گا، اور ہندوستان کا مسلمان 60 سال سے یہ اعلان کرتا آیا کہ ہم ہر اس قانون کے ساتھ ہیں جو قانون کے مطابق انصاف کرے گا۔ ارے بابری مسجد کا انصاف، الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، ارے بتاؤ آج ہندوستان میں انصاف زندہ ہے، آئین زندہ ہے، قانون زندہ ہے۔ مرحوم غازی ملت امان اللہ خان نے ایوان اسمبلی میں سب سے پہلے آواز اٹھائی اور سوال کیا تھا کیا ہندوستان میں بم بلاسٹ پہلے ہوا یا ہندوستان میں بابری مسجد شہید ہوئی؟ ہندوستان کا کوئی حاکم پولیس کا اعلیٰ عہدیدار یہ جواب نہیں دے سکتا، اور ہم آج اعلان کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں اگر ایسا موومنٹ چلے گا اور اقلیتوں کی عرص حیات کو تنگ کیا جائے گا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ عمل کا رد عمل ہوگا۔ اور پھر آج بم بلاسٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ مکہ مسجد کا بم بلاسٹ کس نے کیا، جامع مسجد دلی میں کس نے بم بلاسٹ کیا، مالیگاؤں میں کس نے بم بلاسٹ کیا، ناندیڑ میں کس نے بم بلاسٹ کیا، سمجھوتا ایکسپریس میں کس نے بم بلاسٹ کیا۔ جب تحقیق کی گئی تو سارے مقدمات میں مسلمانوں کو ملوث کرتے ہوئے جیلوں کو بھیج دیا گیا، اور آج کی تاریخ تک مقدمے چل رہے ہیں کوٹا کے تحت چلے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو مہربان ہوتا ہے تو حقانیت سامنے آئی کہ ساروں کے سارے نام سامنے آئے، آسیمانند سوامی کی شکل میں، پرگیا سنگھ ٹھاکر کی شکل میں، کرنل پروہت کی شکل میں سامنے آ گیا کہ ہندوستان میں کوئی ٹیررسٹ ہے، اور ٹیررسٹ یہ نہیں، آسیمانند سوامی کا سربراہ اس کا کوئی پیشوا ہے تو آر ایس ایس کا سربراہ آسیمانند سوامی آج بیان دیتا ہے، اور کاروان میگزین میں یہ بیان چھپا۔ کاروان میگزین کے ایڈیٹر نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ آسیمانند سوامی کا بیان کیمرے میں قلم بند کیا اور سب کے سامنے دکھایا گیا کہ آسیمانند سوامی نے یہ واضح کر دیا کہ یہ ہندوستان میں جتنے بم بلاسٹ ہوئے اس میں ملوث آر ایس ایس اور آر ایس ایس کے قائدین تھے، لیکن اس کے باوجود آج ہندوستان کی سی بی آئی، ہندوستان کی راہ، ہندوستان کے اعلیٰ سطح کے پولیس عہدیدار نہ آر ایس ایس کے سربراہ کو گرفتار کرتے، نہ آر ایس ایس پہ پابندی لگائی جاتی، نہ آر ایس ایس کے قائدین کو جیلوں کو بھیجا جاتا۔ اس کے برخلاف آپ دیکھتے ہیں کہ کسی پولیس اسٹیشن میں اگر کوئی معمولی سا جرم مسلمان کرے تو اس کو نہیں، اس کے سارے خاندان پہ مقدمات اور پھر جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا جاتا تھا۔ اگر نا انصافیوں کے خلاف لڑنا ہے تو ہندوستان میں ایک طاقتور قیادت کی ضرورت ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کے مرحوم قائد نے بارہا یہ اعلان کیا تھا کہ ہر دور میں ہر جلسے میں یہ کہا تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین میری متاع عزیز ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کسی فرد و خاندان کی جماعت نہیں۔ آج بڑی بلند بانگ باتیں اتحاد 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 کی باتیں کی جاتی ہے، تو آپ غور کیجئے کہ کل اخبارات میں آیا کہ علماء کرام اور ذمہ داران ملت نے ایک اجلاس منعقد کیا۔ آج کے اخبار میں اور کل کے اخبار میں آیا کہ اتحاد وقت کا اہم تقاضا ہے، تو تحریک اس جلسے میں اعلان کر رہی ہے اور علماء کرام سے مخاطب ہے اور ذمہ داران ملت سے مخاطب ہے، کیا اتحاد کسی مندر کا گھنٹا ہے کہ الیکشن آتے ہی پنڈت جی کے بعد پنڈت جی گھنٹا مارے اور اتحاد کا نعرہ دے؟ ارے اتحاد کی تشریح کون کرے گا؟ کیسا اتحاد؟ قرآن اعلان کر رہا ہے 26واں پارہ سورہ فتح، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد وہ ہے جو آپس میں نرم دل اور کافر پہ سخت۔ ارے مسئلہ یہ ہو گیا کہ کشن ریڈی کو ہرانے کے لیے کوئی بات نہیں، آج پدمبال ریڈی یا سنگھ پریوار کے لوگوں سے مقابلے کی بات نہیں، بلکہ 10 کروڑ روپے خرچہ کریں گے، چندران گٹا میں ڈاکٹر قائم خان کو ہرائیں گے۔ ارے چندران گٹا آج اتنا عزیز ہو گیا اس لیے کہ تحریک کی مدافعت ہے، تحریک جہاد کر رہی ہے اور تحریک اعلان کر رہی ہے۔ تحریک بارہ یہ جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف منعقد نہیں کیا، یہ جلسہ اگر مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف ہے تو یہ جلسہ اللہ کی خوشنودی کے خلاف ہے، اگر یہ جلسہ مجلس کے خلاف ہے تو قائد ملت مرحوم کے خلاف ہے، یہ جلسہ اگر مجلس کے خلاف ہے تو یہ جلسہ صدیق اکبر قاسم رضوی کے خلاف ہے، یہ جلسہ 2 لاکھ رضاکار جنہوں نے جامع شہادت مجلس اتحاد المسلمین کے لیے کیا یہ ان کے خلاف ہے۔ ارے تحریک یہ چاہتی ہے کہ اتحاد کی بات کرنے والے آواز بتاؤ کہ دارالسلام بینک آج سالانہ 250 سے 300 کروڑ روپے کی سود کی آمدنی، اور میاں تقریر کر رہے سود کھانا حرام ہے۔ ارے مجلس کا جھنڈا
کسی خاندان کا ایجنڈا نہیں، تحریک کا نعرہ ہے، مجلس کا جھنڈا مظلوم مسلمانوں کا ایجنڈا، یہ فیصلہ مسلمانوں کو کرنا ہوگا۔ یہ لڑائی آر پار کی لڑائی ہوگی، یہ اقتدار کی لڑائی ہے، نہ کسی کو MLA بنانے کے لیے لڑائی ہے، نہ MP بنانے کی، نہ کونسلر بنانے کی لڑائی ہے، یہ جہاد ہے۔ یہ الحمدللہ یہ جہاد کامیاب ہوگا اس یقین کے ساتھ۔ آج ہمارے پاس دولت ہے، نہ ہمارے پاس سرمایہ ہے، نہ کوئی سرمایہ دار ساتھ ہے، نہ صحافت ساتھ ہے، ارے کچھ نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور قرآن کے اس پیغام پہ تحریک عمل کر رہی ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں فلاح پا جاؤ گے۔ جب الیکشن آتا ہے تو تحریک کے لیے الیکشن سلیکشن نہیں، تحریک جہاد سمجھ کر اپنے مجاہدین کو میدان میں اتارتی ہے اور گھر گھر اپنا پیغام دیتی ہے۔ اے مظلوم مسلمانوں سنو کہ مجلس اتحاد المسلمین تمہاری متاع عزیز ہے، اس کی حفاظت تم نہیں کرو گے تو آنے والی نسلیں غلاموں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دی جائے گی۔ آج کیا بات ہے، دو بھائی ساری مجلس میں قابض، نہ کسی علماء کا احترام ہے، نہ کسی مشائخین عظام کا احترام ہے، نہ کسی دانشور کا احترام ہے۔ ارے کل جو اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں جن علماءوں نے پیغام دیا قوم کو کہ آپس کی لڑائی سے اغیار کا فائدہ ہوگا، تو میں رجوع ہوں تحریک کی طرف سے ان علماء سے مخاطب ہوں کہ آؤ کل مکہ مسجد میں تحریک مظلوم مسلمانوں کا مقدمہ پیش کرے گی۔ یہ علماء کو فیصلہ کرنا ہوگا، یہ مشائخین عظام کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملت کا اتحاد کیا ہے۔ کیا یہی ہے کہ دارالسلام بینک کے نام پر سود کے کاروبار، یہ 300 کروڑ روپے سالانہ کون جمع کر رہا، یہ کس سے جمع کیے جا رہے ہیں؟ آج 70% مسلمان بہنوں کا سونا کہیں ہے تو دارالسلام بینک پہ ہے۔ جب قرضہ ادا نہیں ہوتا تو مسلمان بہنوں کی عزت کو فراخت کر کے دولت کمائی جاتی۔ آج 20,000 سے زیادہ مکانات دارالسلام بینک پہ مسلمانوں کے گروی ہے، اور پھر اسلام کے نام پہ چلنے والی جماعت جو قائد ملت نے قائم کی تھی، آج اس کے پرچم تلے سودی کاروبار۔ اور پارلیمنٹ میں یہ تقریر اسد الدین اویسی کی کہ ہندوستان میں جو معاشی بحرانگی ہے، اس معاشی بحرانگی کا کوئی علاج ہے تو اسلامک بینکنگ ہے، اسلامک بینکنگ ہے۔ یہ تقریر اسد الدین اویسی کی پارلیمنٹ میں سب نے سنا۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ انٹرنیٹ پہ چیک کیجئے، لیکن اسلامک بینکنگ کی وکالت کرنے والے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا دارالسلام بینک کو اسلامک بینک بنا کر ان مظلوم بے روزگار مسلمانوں کو قرضے دے کر ان کی معاشی استحکام اور معاشی انقلاب کے لیے تم تیار ہو؟ یہ اتحاد کی بات ہے۔ اگر کوئی بات ہے تو آج میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج کے ہزاروں کروڑ روپے تم نے کمائے، آج ایک ایک بھائی کے پاس 5-5 ہزار 10-10 ہزار کروڑ روپے۔ ارے حسین شاہ ولی درگاہ، حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی عارضی 1.5 لاکھ کروڑ کی عارضی تباہ و برباد کر دی گئی۔ آج حضرت بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی 1000 ایکڑ گورنمنٹ نے ایئرپورٹ کو الاٹ کیا، یہ کس کی تھی؟ یہ وقت کی نظارت تھی، کسی نے آواز نہیں اٹھایا اور یہ اثاثے مسلمانوں کے لوٹے گئے۔ اور پھر آج اتحاد کی بات کرنے والے، آج الیکشن ایسا آیا میاں کہ اب تو یہ حربہ ہے کہ ہر محلے میں پیسے بانٹیں گے اور بے روزگاری انتہا سر چڑھ کے بول رہی ہے مسلمان معاشرے میں۔ اب مجبور مسلمان، وہ پریشان حال مسلمان بہن جو گھروں میں کام کر رہی ہے، آج چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پریشان ہے۔ کوئی اپنی بچی کی شادی کے لیے پریشان ہے تو کوئی بچوں کے تعلیم کے لیے پریشان ہے۔ ارے حد ہو گئی کہ پہلی سے پہلی کرایہ دینے کے لیے مسلمان پریشان ہے۔ آج سماجی تقاضا یہ ہے، سماجی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آج اپنے ایجنڈے کو آپ کو ترتیب دینا ہے۔ مجلس کا جھنڈا کسی خاندان کا ایجنڈا نہیں چلے گا، مجلس کا جھنڈا مظلوم مسلمانوں کا ایجنڈا۔ یہ نعرہ تحریک کا ہے کہ آپ مظلوم مسلمانوں کے حقوق کے لیے تحریک آر پار کی لڑائی لڑے گی۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک ختم ہو جائے گی، تحریک کو دولت اور طاقت کی بنیاد پر ختم کیا جائے گا۔ آج نعرہ دیا جا رہا ہے کہ طاقت سے ختم کر دیں گے۔ ارے یہ نادان ہے، یہ کیا جانتے ہیں؟ یا تو یہ اسلامی تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں کبھی ہم
طاقتور ہے کہ دنیا پہ غالب نہیں ہوئے. میدان بدر سے لے کر آج کی تاریخ تک دنیا اس بات کو نہیں بتا سکتی کہ مسلمان طاقتور تھا. مسلمانوں کے پیش نظر یہ ہے کہ اللہ حق ہے, اللہ حق ہے اور حق بھی طاقت ہے. طاقت حق نہیں ہو سکتی, حق طاقت ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حق طاقت ہے تو مسلمانوں تحریک کا ساتھ دو. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حق کی بنیاد پہ دنیا کو فتح کیا جاتا تو تحریک کا ساتھ دو. اور کمزور نفس لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے آج پیڈ ورکروں کی بنیاد پہ جماعت چلے گی, گلی سے لے کے دلی تک دلالی. یہ دلالوں کی جماعت نہیں, اس جماعت کو ایک اسلامی جماعت اور ایک اسلامی انقلاب کی بنیاد پر اس جماعت کو پروان چڑھانا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. میں تمام حضرات سے, آپ تمام حضرات سے یہی اپیل کروں گا کہ تحریک کے امیدواروں کے پاس نہ کچھ ایسا سرمایہ ہے, نہ کچھ ایسی دولت ہے. ارے جس حال میں مقابلہ کرنا ہے تحریک مقابلہ کرے گی, تحریک کے کارکن مقابلہ کریں گے. بالکل ہر مسلمان کو اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے بالخصوص نوجوانوں سے میری گزارش ہے, اپیل ہے, بزرگوں سے میری اپیل ہے کہ اس انقلاب کی سرپرستی کرے. اور میں اللہ سے پر امید ہوں کہ جب دنیا سے تمام حالات سے کسی مسلمان مایوس ہوتا اور اللہ کی طرف رجوع ہوتا تو اللہ یقیناً قلوب کو پھیرنے والا ہے, اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے. اللہ کی شان کریمی میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ رحیم ہے, رحمان ہے, اللہ مہربان ہونے والا ہے. ہم اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین اس تحریک کے انقلاب کو پروان چڑھا. اے اللہ کل ہم رہے نہ رہے مجلس اتحاد المسلمین کو مظلوم مسلمانوں کی جماعت بنا. اے اللہ کل ہم رہے نہ رہے قائد ملت مرحوم کے اس عظیم مقاصد کو پروان چڑھائے مولا. اے اللہ کل ہم رہے نہ رہے جس مجلس کے لیے 2 لاکھ رضاکاروں نے جامع شہادت کیا مولا, ان کی شہادتوں کا واسطہ ہے رب العالمین تو رحم کرا, رحم فرما. اے اللہ اس جماعت کی حفاظت فرما. آج ہندوستان کے حالات ایسے ہیں مولا, مسلمان بے حال ہے, پریشان ہے مولا. آج مرکز کو طاقتور بنانا ہے تو مفاد پرستوں سے تو خاتمہ کر فرما. آج اس مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما. اے اللہ کل میں رہوں نہ رہوں, اے اللہ جس طرح آدم علیہ السلام میں تو رحم فرما, تو نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا پروردگار. اے اللہ تمہاری توباؤں کو قبول فرما. اے اللہ جس طرح نوح علیہ السلام میں تو مہربان ہوا, نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگایا مولا, انہیں مچھی کے پیٹ سے آزاد کیا مولا, اس مافیا ٹولے سے ملت مظلومات کو تو آزادی دلا مولا. اے اللہ جس طرح حضرت ایوب کو تو نے صبر دیا, اس تحریک اور تحریک کے چھانے والوں کو تو صبر دے پروردگار, تاکہ صبر تحمل سے انقلاب کو پروان چڑھا سکے. اے اللہ تیرے شان کرمی کا واسطہ مولا, اے اللہ تو رحیم ہے, رحمان ہے, اے اللہ تو حکم الحکم ہے مولا, تیری حکمت لامحدود ہے مولا, تو دلوں کو پھیرنے والا ہے مولا. رات دن سجدہ ریز ہوں مولا تیری بارگاہ میں, تجھ کو تیرے حبیب کو واسطہ ہے مولا. اے مولا تجھ کو واسطہ اہل بیت کا ہے مولا, شہداء کربلا کا واسطہ ہے مولا. تو ان مظلوم مسلمانوں پہ رحم فرما, اس مظلوم مسلمانوں پہ کرم فرما, سارے عالم اسلام پہ تو رحم فرما پروردگار. ہم کو نیک بنا, ایک بنا, ملت میں اتحاد برپا کر مولا. ہر اتحاد کے لیے ہم تیار ہیں, شرط ہے کہ یہ اتحاد ملت مظلومہ کے مفادات کے لیے اتحاد ہو مولا. تو نیتوں کا جاننے والا ہے مولا. آج میں اس مسلمانوں کے مجمع میں اعلان کر رہا ہوں مولا کہ میں ہر اس اتحاد کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں مولا, جو اتحاد ملی مفاد کے لیے ہے, جو اتحاد مظلوم مسلمانوں کے لیے اتحاد کی بات ہے مولا. میں اس اتحاد کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں. میں اس شخص کو سر پر بٹھانے کے لیے تیار ہوں جو مظلوم مسلمانوں کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے. میری یہی گزارش ہے, دعا ہے کہ مرحوم امر اللہ خان کی طرح اگر نمائندہ چاہتے ہو ایوان اسمبلی میں جو حاکموں کا گربان پکڑے, مظلوم مسلمانوں کے لیے کرے, یا پھر ایسا نمائندہ جو کروڑ روپے کمائے اور پھر اتحاد اور اسلام کی بات کرے. یہ مارے کا ہے تحریک کا, تحریک کے لیے اس الیکشن, تحریک کے لیے الیکشن نہیں, یہ جہاد ہے. ارے الیکشن آئے گا جائے گا, یہ جہاد جاری رہے گا. اے مسلمانوں, بالخصوص آج مظلوم مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ پولنگ بوتھوں کی حفاظت کرو اور پولنگ بوتھوں پر اپنی ذمہ داری کے ساتھ ماں بہنوں کے ووٹ دلاؤ اور تحریک کو کامیاب بناؤ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل کا ایک عظیم الشان دل سے ملی بیداری حلقہ اسمبلی چندان گٹے کے حافظ بابا نگر سی بلاک میں روبرو مسجد حرمین اسمبلی منعقد ہے. آپ تمام حضرات سے زیادہ تعداد میں شرکت کی اپیل.
केंद्र में क्या रहता है